अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। सुप्रीम कोर्ट में आज एक गैर रिवायती सूरत हाल पैदा हो गई। जस्टिस काजी फाइज ईसा रज़ानी केस की समाअत के दौरान माहौल तल्ख हो गया। बेंच में शामिल 3 जजेस की आपस में तकरार हो गई, सख्त जुमलों का तबादला हुआ। जस्टिस मकबूल बाकिर अदालती कार्रवाई के दरमियान में ही उठकर चले गए। तफसीलात के मुताबिक आज जब एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान वफाक की जानिब से दलाइल दे रहे थे तो जस्टिस मकबूल बाकिर ने दलाइल मुख्तसर करने की हिदायत करते हुए कहा कि मैं 50 बार कह चुका हूं कि केस जल्द खत्म करें, हम दूसरी साइड को भी वक्त कम होने का कह चुके हैं। इस पर जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहिब आप दलाइल जारी रखें। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि ये क्या बात हुई कि सीनियर का एहतराम नहीं है, मुदाखलत ना करें। बेंच के एक और रुकन जस्टिस सज्जाद अली शाह ने जस्टिस मकबूल बाकिर से कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल के लिए वक्त मुकर्रर करें या दलाइल पूरे करने दें। बार बार वकील को टोकते रहे तो मैं उठकर चला जाऊंगा। इस पर जस्टिस मकबूल बाकिर ने कहा कि उठकर तो मैं भी जा सकता हूं, यहां धौंस जबरदस्ती नहीं चलेगी। इस दौरान हुकूमती वकील ने बेंच से दरख्वास्त की कि मुनासिब होगा कि अदालत 10 मिनट का वक्फा ले ले। जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि 10 मिनट के वक्फे से क्या होगा, ये कहकर जस्टिस मकबूल बाकिर कमरा अदालत से उठकर चले गए। इस सारी सूरत हाल के दौरान बेंच के सरबराह जस्टिस उमर अता बंदियाल साथी जजेस को तहम्मुल का मुजाहरा करने की हिदायत करते रहे और समाअत में 10 मिनट का वक्फा भी कर दिया। वक्फे के बाद जब समाअत दोबारा शुरू हुई तो जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि जब आप पानी ना पी सकें तो ताज़ा हवा में सांस लेना काफ़ी होता है। रोजे की वजह से हम भी ताज़ा हवा में सांस लेकर आए हैं। इस दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल बोले कि जस्टिस मकबूल बाकिर को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत ख्वाह हूँ। तो जस्टिस मकबूल बाकिर ने रिमार्क्स दिए कि आपकी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि वक्त महदूद है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी फरीक को ना सुने। हमें अदालती रिवायात को कायम रखना है, ठंडे दिमाग के साथ दलाइल सुनने हैं। मौजूदा केस हम सब के लिए इंतहाई हसास नौइयत का है, हमें आइन और कानून को मद्देनजर रखकर काम करना है। इसके अलावा आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान ने दलाइल देते हुए कहा कि तरीका कार में कोताही को बुनियाद बनाकर नजरसानी अपील समाअत के लिए मंजूर नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट का एफबीआर को टाइम फ्रेम देने का मकसद मुकदमा जल्द निपटाना था। सरीना ईसा के लिए मुतल्लिका फोरम एफबीआर ही था। अदालत ने सरीना ईसा के खिलाफ कोई हुक्म जारी नहीं किया था। केस एफबीआर को भिजवाने से पहले भी सरीना ईसा को सुना गया। इस पर जस्टिस फाइज ईसा ने मौक़िफ़ अपनाया कि एफबीआर का मामला मेरी अहलिया और इदारे के दरमियान है, हुकूमत सिर्फ केस लटकाने की कोशिश कर रही है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत चाहती है कि जस्टिस मंजूर मलिक की रिटायरमेंट तक केस को लटकाया जाए। इस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे दलाइल पर एतराज़ किया जा रहा है, ऐसा ही करना है तो हमसे तहरीरी दलाइल ले लें। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मेरे कंडक्ट पर बात की है। इस पर जस्टिस मंजूर मलिक ने रिमार्क्स दिए कि आमिर रहमान साहिब आप अच्छे इंसान और वकील हैं, बात ख़त्म करें। समाअत के दौरान जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ सदारती रेफरेंस अक्सरियती जजेस ने खारिज कर दिया था, मगर घर बैठी जज की फैमिली के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। सदारती रेफरेंस ए के खिलाफ था और कार्रवाई बी के खिलाफ शुरू हो गई। ऐसे केस की कानूनी मिसाल दें जिसमें केस खावंद के खिलाफ हो और कार्रवाई अहलिया के खिलाफ हो जाए। जस्टिस याया आफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल एफबीआर को तहकीकात का हुक्म देती तो बात दुरुस्त थी, मगर एफबीआर को तहकीकात करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दे दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तो वो इख्तियार इस्तेमाल किया जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का था। केस की मज़ीद समाअत अब कल सुबह 10:30 बजे होगी। आज की अदालती कार्रवाई पर तफसील से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। सिद्दीकी साहब बहुत शुक्रिया। सब आपने मुतादिद अदालत की कार्रवाइयाँ देखी हैं, ये जो आज मामला हुआ है इस केस में ये बिल्डअप होता आपको नज़र आ रहा था कि माहौल ऐसा बन गया है या जुडिशरी में वैसे ही एक वाज़ेह डिवाइड है जिसकी आज मिसाल हमें नज़र आई है? जी हाँ, ये मुसलसल अगर आप देखें तो इसमें हमें एक जो पोलराइजेशन है वो नज़र आती है। इस पर आप ये देखिए कि अभी रिसेंट मिसाल है जिसमें जो वज़ीर-ए-आज़म तरक्की फ़ंड केस था, सवाबदीदी फ़ंड केस था, उसमें एक ऑर्डर आया जिसमें जस्टिस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था जिसमें ये कहा गया कि जस्टिस काजी फाइज ईसा जो है वो कोई मुकदमा जो है वो वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ ना सुने। फिर इससे पहले जो है वो भी कुछ ऐसी जजमेंट्स आई हैं जिसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह की भी एक जजमेंट आई थी और उससे पहले जो है वो एक और जजमेंट भी आई थी जस्टिस काजी फाइज ईसा की, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि अहमियत के जो केसेस हैं वो नहीं लगते हैं।
تو जजेस का इस हवाले से जो है वो मुख्तलिफ जो राय है वो आती रही है सामने। और इस केस की समाअत के दौरान भी जो है हम देखते हैं कि मुसलसल जो है जज्बाती माहौल एक हमें देखने को मिलता है, और ऐसा लगता है कि जैसे कि पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ट्रायल पे है। अब जैसे गुज़िश्ता रोज़ की ही अगर मिसाल ले लें, जिस वक्त सरीना ईसा अपनी जो है वो गुजारिशात कर रही थी, तो उस दौरान भी एक वाक़या हुआ जिस पर जस्टिस मुनीब अख्तर के इस रवैये और जस्टिस मकबूल बाकर के दरमियान भी हुआ था। अब यहाँ पर जो है फिर जस्टिस मुनीब अख्तर जो है उन्होंने माजरत भी की थी। इसी तरह से तल्ख जुमले होते थे, तुंदो तेज़ी होती थी, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा भी फिर माजरत करते थे। फिर ऐसा भी हुआ कि बेंच के सरबराह भी जो है वो होते थे और फिर उनकी तरफ से भी ये कहा जाता था। तो एक जज्बाती किस्म का माहौल जो है वो इस मुकदमे के दौरान में हमें देखने में आया है। और आज जो है वो जो एक बैक डोर पीछे चल रहा था, शायद वो जो है वो उभर कर सामने आया है। और आज वाज़े तौर पर जो है वो एक सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के अंदर एक इख्तलाफ राय नज़र आया, जिसमें कुछ जज साहिबान जो हैं वो ये कह रहे हैं कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हुकूमत की तरफ से को रिप्रेजेंट करें, उनको पूरा मौका फराहम किया जाए। जबकि जस्टिस मकबूल बाकर जो कि पहले भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा को भी और मिसेस सरीना ईसा को भी ये मुसलसल कहते रहे कि ये रिव्यू की जुरिस्डिक्शन है, अपने जो मारूज़ात हैं उनको महदूद और टू द पॉइंट जो है उसको रखें। तो आज जब जस्टिस मकबूल बाकर ने यही बात एडिशनल अटॉर्नी जनरल से की, तो उसमें उसके दरमियान में जस्टिस मुनीब अख्तर एक मरतबा फिर जो है वो बोले और उन्होंने कहा कि आमिर रहमान साहब आप जारी रखें, ये कोई टाइम के खिलाफ दौड़ जो है वो नहीं लगी हुई है। इस पर जस्टिस मकबूल बाकर जो हैं वो उन्होंने कहा कि ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि जब एक सीनियर जज बोल रहा हो तो आप उसको बार बार मुदाखलत करें उसके अंदर। फिर उसके बाद जस्टिस सज्जाद अली शाह जो हैं उनकी तरफ से भी ये कहा गया कि अगर ऐसी बात है तो फिर हम उठकर चले जाएंगे। तो उस पर जो है वो जस्टिस मकबूल बाकर ने ये कहा कि ये धौंस और धौंस जो है ये इस तरह से नहीं करनी चाहिए। और जहाँ आपने कहा ना कि वो जस्टिस मकबूल बाकर उठ के चले गए थे, नहीं, उससे पहले जब ये सारी बातचीत हो रही थी तो जस्टिस उमर अता बंदयाल ने इंटरवीन किया और कहा कि हम 10 मिनट के लिए मुलतवी करते हैं। तो उस पर मकबूल बाकर साहब जो है उन्होंने कहा कि ये 10 मिनट के लिए मुलतवी करने से कुछ नहीं होगा, से क्या होगा। और फिर जब ये बात चल रही थी तो जस्टिस मकबूल बाकर ने भी ये कहा कि अगर गैर ज़रूरी तौर पर इस मुकदमे को तवालत देनी है तो इसका मतलब है कि मकसद कुछ और है। क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो इस बात पर इशारा कर चुके थे कि जो एक फाजिल जज हैं जस्टिस मंजूर मलिक वो रिटायर होने जा रहे हैं। ताहम इस पे फिर उसके बाद जब ये 10 मिनट 15 मिनट का वक्फा हुआ, अदालत वापस आई, तो जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं उन्होंने कहा कि जस्टिस मकबूल बाकर जो हैं वो बेंच की डार्लिंग ऑफ द बेंच हैं। उन्होंने फिर इस मामले को जो है वो करने की कोशिश की और फिर आमिर रहमान जो हैं उनसे ये कहा कि वो एक FBI का ऑर्डर जो है वो हमें दें। गो के साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि वो जो FBI की रिपोर्ट है वो तो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन एक ऑर्डर जो है वो हमें आप फराहम कर दें। इस पर फिर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं वो उन्होंने एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि 187 का जो हवाला आमिर रहमान दे रहे हैं उसके तहत हासिल किए गए कागज़ मेरी जो मिसेस सरीना हैं उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। और ये सारा कज़िया जो है वो उस वक्त शुरू हुआ था जब उन्होंने जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा जो हैं उन्होंने ये कहा था कि फिलिबस्टर जो है एक टर्म है कि जैसे अमेरिका के अंदर जब किसी कानून साजी को रोकना हो, उसमें तवालत करनी हो और तवालत करके उसको ना मुकम्मल होने दिया जाए, तो ये वो तरीक़ाकार जो है वो लग रहा है कि जिस तरह से रिव्यू के अंदर लंबी लंबी जजमेंट्स जो हैं वो पढ़ी जा रही हैं। लेकिन जस्टिस उमर अता बंदयाल ने फिर जब ये सारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ये जो मुकदमा है ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए बहुत सेंसिटिव है और हम हल्फ के नीचे हैं और ये हमारी ड्यूटी है कि किसी भी फरीक जो है उसको मुकम्मल तौर पर सुना जाए। और साथ ही उन्होंने ये भी आमिर रहमान से कहा कि इस पर जस्टिस बाकर जो हैं उन्होंने फिर पूछा कि आप कितना वक्त लेंगे, तो हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि वो 2 से 3 दिन लेंगे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मैं कल जो है वो अपने दलाइल मुकम्मल करने की कोशिश करूँगा। और फिर बिलखसूस जब ये बात हुई एक FBI के ऑर्डर की, तो उस पर भी जो है वो हमें ये देखने को मिला कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने ये बात की कि वो ऑर्डर जो है वो पेश करें, तो उस पर जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल जो हैं उन्होंने भी ये फिर एतराज़ किया और उन्होंने कहा कि आमिर रहमान साहब हमें ये भी बताइएगा कि एक मामला जो कि किसी और फोरम पर सब जुडिस हो उसको क्या दूसरा फोरम जो है वो देख सकता है। तो इसके बाद फिर जो है ये कार्रवाई
اس پہ پھر عمر عطا بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ججز بھی سوال کرتے ہیں تو ہم یہ وقت بھی جو ہے وہ عامر رحمان صاحب آپ کو دیں گے، اور پھر سہیل ظفر صاحب جو ہیں ایک اور ایڈیشنل اٹارنی جنرل ہیں، تو آپ کتنا وقت لیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے اڈاپٹ کروں گا انہی کے عامر رحمان صاحب کے آرگومنٹس، تو انہوں نے کہا ہم آپ کا وقت بھی ان کو دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ سماعت کل صبح تک کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ بہت شکریہ حکیم صدیقی صاحب نے سارا احوال بتایا۔ جس سے ریٹائر ناصرہ جاوید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق جج لاہور ہائی کورٹ۔ ناصرہ اقبال صاحبہ بہت شکریہ، آپ ہائی کورٹ کی سابق جج رہی ہیں، ججز میں اختلاف رائے ہونا تو نظر آیا ہے، یہ جو ہوا یہ آپ کے خیال میں انپریسیڈنٹڈ ہے جو ہو رہا ہے؟ بات یہ ہے کہ جیسے فرمایا تھا غالب نے کہ بدل کر فقیروں کا ہم بیس غالب تماشائے اہل کرم دیکھتے ہیں۔ میں تو خیر سپریم کورٹ تک میری رسائی کبھی نہیں ہوئی ایز اے جج، لیکن ہائی کورٹ میں میں نے جو کچھ یہ ابھی دیکھیے شہباز شریف کے کیس میں ہوا ہے، یہ بھی اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے جیسے عدالت میں بھی اختلافات شروع ہو گئے اور سراسیمگی کا عالم ہوا ہے، پھر آج جو کچھ ان کے کیس میں ہوا جسٹس فیض عیسیٰ کے، اس میں بھی اتنی بڑی بینچ ہے 10 رکنی، اور اتنے ماشاءاللہ یہ ہیں ایکسپیرینس سارے ججز، کتنے سال کی ان کی سروس ہے، لیکن وہاں عدالت میں کچھ جو ڈیکورم ہوتا ہے عدالت کا وہ قائم نہیں ہو سکا۔ 10 ججز میں جو سینئر جج ہوتا ہے نا وہ اپیرنٹلی نارملی ریگولیٹ کرتا ہے پروسیڈنگز، اور باقی جو ججز ہیں اگر انہوں نے کوئی بات کرنی ہو تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ وہیں کر لیتے ہیں کنفیبولیٹ وائل دے آر سٹنگ آن دا بینچ، اور ایک جو ہے وہ اپنے طور پہ علیحدہ مخاطب نہیں ہوتے جو کاؤنسل کے ہیں، اور میں سمجھتی ہوں یہ ہر جج کا منفرد انداز تھا، ایک نے کچھ ایک بات کی، دوسرے نے ان کی کانٹرڈکشن کر دی، تو یہ تو میرا خیال ہے ایک نئی یہاں ٹریڈیشن چلنے لگی ہے جو پہلے میں نے کبھی دیکھی نہیں، یا شاید یہ رمضان کا اثر ہے کہ انہوں نے روزے رکھے ہوئے ہیں اس لیے ان کے ہو جاتے ہیں اس طرح کھلم کھلا عدالت میں اظہار رائے بھی۔ یہ اظہار رائے کہتے ہیں ججز اسپیک تھرو دیئر ججمنٹس، اور اگر آپس میں انہوں نے کنفر کرنا ہے تو جو سینئر جج ہیں موسٹ جو از دا پریزائڈنگ جج ان دس کیس، ان کے ساتھ وہیں پہ کنفیبولیٹ کر دیتے ایک دوسرے سے پاس آن کر کے، بجائے اس کے کہ یہ علیحدہ مخاطب ہوں عدالت میں جو پیش ہو رہے ہیں لوگ۔ تو یہ بات کچھ مجھے تو لگی عجیب سی، لیکن اب دیکھیے شاید رجحان ہی بدل گیا، ہمارے زمانے میں نہیں ہوتا تھا، اب نیا زمانہ ہے، اس کے نئے اپنے طور طریقے ہیں، وہاں ایک ہلچل سی کی کیفیت ہے، اور اسی طرح کی ہلچل جو ہے وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لیجسلیٹو برانچ میں بھی ہے، ریزولوشنز پاس ہو رہی ہے، کل عدل ایک ایسی اینٹی جو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ان کے خلاف ریزولوشن پاس ہو رہی ہے، ادھر آپ دیکھیں ایڈمنسٹریشن میں کیا حال ہے، وہاں یہ ہے انتظامیہ میں کہ ایک عہدے کے لیے 4 دفعہ ٹرانسفریں ہو رہی ہیں ایک مہینے میں۔ تو یہ سارا جو ہمارا معاشرہ ہے یا جو ریاست ہے اس میں ایک سراسیمگی کا عالم جو ہے وہ پریویل کر رہا ہے۔ بہت شکریہ، گفتگو آپ نے سنی۔ پروگرام میں بریک، اس کے بعد بات ہوگی۔ جہانگیر ترین کیا دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں؟ آج انہوں نے کھل کر میڈیا سے بات کی ہے، آپ سامنے رکھیں گے ایک بریک کے بعد۔ چند دن تک ناراض رہنے، شکوے شکایات کرنے، تلخ بیانات دینے اور پھر فائنل وارننگ دینے کے بعد اب وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین کے حامی گروپ میں آئندہ چند دنوں میں ملاقات ہوگی۔ جہانگیر ترین کے حامی گروپ کا دعویٰ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور جہانگیر ترین میں رابطے بحال ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد سے ٹھنڈی ہوا چلی ہے، اس لیے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس میں رکاوٹ نہ بنے، اس لیے جہانگیر ترین کا افطار ڈنر ملتوی کیا گیا۔ گزشتہ ہفتے جہانگیر ترین کے حامی رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض نے فائنل وارننگ دی۔ وزیر اعظم عمران خان نے سیاسی کمیٹی بنائی، اسے جہانگیر ترین کے گروپ کے خدشات دور کرنے کا ٹاسک دیا گیا، مگر جہانگیر ترین کے گروپ نے کمیٹی سے ملنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ وہ صرف وزیر اعظم عمران خان سے ملیں گے۔ ساتھ ہی انہوں نے گزشتہ روز یعنی بدھ کو ہونے والا افطار ڈنر ملتوی کر دیا، اور آج جہانگیر ترین نے افطار ملتوی کرنے کی وجہ بتائی۔ میرے گھر میں ایک افطاری تھی، ایک دن پہلے مجھے اسلام آباد سے کچھ لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، مجھ سے انہوں نے ایشورنس دی، یعنی یقین دہانی کرائی کہ آپ کی ملاقات، آپ کے گروپ کی ملاقات پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ اسی ہفتے میں یا کچھ چند دنوں میں ہو جائے گی، اور ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ آپ اس افطاری کو پوسٹ پون کرتے آگے کریں۔ اب میں نے سارے لوگوں سے اپنے مشورہ کیا، تمام گروپ کے لوگوں سے مشورہ کیا، اور سب کا یہ خیال تھا
کہ اگر یہ ایک ٹھنڈی ہوا چلی ہے اسلام آباد سے تو ہم اس کو رکاوٹ نہ بنے، اور ایک افطاری ہے اس کو ہم آگے کرتے ہیں، افطاری تو ہم جبرتی کر سکتے ہیں۔ توقع یہ ہے کہ یہ ملاقات ان قریب ہو جائے گی ہمارے پورے گروپ کی پرائم منسٹر عمران خان 30 سے زیادہ لوگ ہیں، 35 سے 40 ہو جائیں گے۔ جہانگیر ترین کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد سے کچھ لوگوں نے رابطہ کیا، وہ رابطہ کس نے کیا؟ اس حوالے سے 2 دن پہلے ہمارے پروگرام میں تحریک انصاف رکن قومی اسمبلی راجہ ریاض نے دعویٰ کیا کہ وزیر اعظم اور جہانگیر ترین میں رابطے بحال ہوئے ہیں۔ مگر آپ نے گزشتہ ہفتے ہمارے پروگرام میں بتایا تھا کہ اس سے 2 ہفتے پہلے تک جہانگیر ترین اور وزیر اعظم کا آپس میں رابطہ تھا، تو یہ جو پیغام رسانی ہوئی ہے، کیا وزیر اعظم اور جہانگیر ترین کا آپس میں رابطہ بحال ہو گیا ہے، اس کے بعد یہ پیغام دیا گیا؟ جی وہ دوبارہ بحال ہو چکا ہے، اور اسی سلسلے میں کل کا جو آپ نے سوال کیا ہے کہ افطار ڈنر جو ہے اس کو کینسل کیا گیا ہے، تھوڑا ڈیلے کیا گیا ہے، اور انشاءاللہ آپ اگلے چند دنوں میں دیکھیں گے کہ ہماری ملاقات بھی ہوگی، اور اس ملاقات کے بعد مجھے پورا یقین ہے کہ بہت سے معاملات طے پا جائیں گے، بہت ساری چیزیں سیٹل ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے گزشتہ ہفتے بینکنگ کورٹ میں ایک اہم پیش رفت ہوئی۔ ایف آئی اے نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ایف آئی آر میں غلطی سے ایک جعلی اکاؤنٹ کا حوالہ دیا گیا۔ جہانگیر ترین کی جے ڈی ڈبلیو کے بینکنگ ٹرانزیکشن میں جعلی اکاؤنٹ کا استعمال نہیں ہوا۔ ساتھ ہی ایف آئی اے نے عدالت سے درخواست کی تھی کہ یہ کیس بینکنگ کورٹ سے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالت کو منتقل کر دیا جائے۔ اب رابطے بحال ہو رہے ہیں، افطار ڈنر منسوخ کیا جا رہا ہے، جلد ہی ملاقات کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ سب کچھ اچانک کیسے ہوا ہے؟ ہمارے ساتھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے مشیر اور جہانگیر ترین کے حامی عبدالحی دستی صاحب موجود ہیں، ساتھ ہی سینئر صحافی تجزیہ کار فہد حسین صاحب موجود ہوں گے۔ عبدالحی دستی صاحب بہت شکریہ۔ وزیر اعظم کلیئر بھی ہیں کہ کارروائی تو اور تحقیقات ہوگی، ساتھ ہی یہ بھی کلیئر ہے کہ وزیر اعظم کو ہر چیز پر اعتماد میں لیا گیا ہے۔ اس بات کا امکان ہے کہ وزیر اعظم آپ لوگوں کو کنونس کر لیں، یا آپ اپنا مائنڈ بنا کے جا رہے ہیں اور آپ کی بات نہیں مانی گئی تو آپ لوگ اگلا لائے عمل دیں گے؟ بیسکلی جہانگیر صاحب، شاہزیب صاحب، جو ہمارا موقف ہے میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہر بندہ ہی کنونس ہو جائے گا، کیونکہ جہانگیر ترین صاحب جہاں پہ بھی جاتے ہیں ان کا ایک ہی موقف ہوتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری جو انویسٹیگیشن ہے وہ فری اینڈ فیئر ہو، وہ اس کے اوپر کوئی انفلوئنس نہ ہو۔ اور یہ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جو جب ہم لوگ کٹھے ہوئے ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں اس چیز کا ہی رزلٹ ہے جو اب آپ کے سامنے تھا، کہ جو بینکنگ کورٹس کے اندر ایف آئی اے کی جو رپورٹس ہیں اور ایک جو برف پگھل رہی ہے، میں سمجھ رہا ہوں یہی چیز تھی جو ہم چاہتے تھے کہ فری اینڈ فیئر جو انویسٹیگیشن ہے، جو ترین صاحب کا ایک مطالبہ ہے وہ کیا جائے، اور وہ ہمیں انشاءاللہ بڑی امید ہے کہ بہت جلد خان صاحب سے ملاقات بھی ہے، اور پہلے میرا خیال ہے کہ یہ گروپ ملے گا، 4-5 بندوں کا ایک وفد جا کے ملے گا، اور اس کے بعد امید ہے کہ ترین صاحب کی ملاقات ہوگی عمران خان صاحب سے۔ مگر اگر وزیر اعظم نہ مانے تو اس کے بعد آپ لوگ کیا کریں گے؟ کیونکہ آپ لوگ جہانگیر ترین صاحب کی بات پر اگر اتنا زیادہ کنونسڈ ہیں، اور وزیر اعظم جو کر رہے ہیں وہ بریفنگ کے تحت کر رہے ہیں، انہیں ایک بات میں اعتماد میں لیا گیا ہے، اس کے بعد کارروائی ہو رہی ہے، تو آپ کا لائے عمل ہوگا کیا؟ یہ افطار ڈنر پھر دوبارہ ہو جائے گا اور پھر آپ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہوں گے؟ اصل میں اس میں نہ ماننے والی بات ہی نہیں، کیونکہ بات ان کی میرٹ کے اوپر ہے۔ وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ میری جو انویسٹیگیشن ہے وہ فری اینڈ فیئر ہو، کیونکہ آپ کے سامنے تھا جو ایک پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ اسلام آباد سے واٹس ایپ کے اوپر میرے خلاف ایف آئی آر ہوئی ہے، اور یہ چیز وہ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ جو میری انویسٹیگیشن ہے اس کے اوپر انفلوئنس نہ ہو، کوئی اثر انداز نہ ہو، ناجائز طور کے اوپر یہ پریشرائز نہ کرے، جو میں نے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ ایٹ ایوری کاسٹ بھائی ترین صاحب بیہائنڈ دی بارز ہمیں چاہیے۔ یہ چیز جو ہے وہ ترین صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ مجھے فری اینڈ فیئر انویسٹیگیشن کا موقع دیا جائے۔ اچھا، مگر یہ حکومت تو جو اپوزیشن بھی کہتی رہی کہ جی ہمیں چاہتے ہیں کہ ہر حال میں جیل میں ڈالا جائے۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن وزیر اعظم کے حوالے سے بتا چکے ہیں کہ وہ خواجہ آصف کو جیل میں ڈلوانا چاہتے تھے، جس طرح شاہد خان عباسی صاحب جیل میں گئے، وزیر اعظم نے امریکہ میں جا کے کہا کہ ہم نے جیل میں ڈلوا دیا ہے۔ تو اپوزیشن کے ساتھ یہی ہوا ہے اور حکومت کی نظر میں یہی فری اینڈ فیئر ہوتا ہے، تو جہانگیر ترین کے لیے آپ الگ بات پہ کیسے کنونس کر لیں گے وزیر اعظم کو؟ نہیں دیکھیں، اپوزیشن کے خلاف جو کیسز تھے وہ تو پچھلی گورنمنٹ کے تھے نا، جب وہ ود ان گورنمنٹ نہیں، اس حکومت میں بھی بہت زیادہ بنے ہیں، اور پچھلی حکومت میں اس طریقے سے گرفتاریاں نہیں ہوتی تھی۔ اس حکومت کا یہی طرز عمل رہا ہے کہ جو ان کا مخالف ہو، اب جہانگیر ترین مخالف نہ لگیں تو الگ بات ہے انہیں۔ چلے وہ تو اپوزیشن تھی نا، اب یہ اپنے کو تو نہ شروع ہو جائے نا، لیکن بات یہ ہے کہ جتنے بھی کیسز جن کے اندر وہ جیلوں کے اندر گئے ہیں، میرا خیال ہے کہ وہی کیسز ہیں جو پچھلی گورنمنٹ کے اندر ان کے خلاف لے گئے تھے۔ جی اور تو جہانگیر ترین صاحب کا جو معاملہ ہے وہ میں پھر پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ٹیمپرری ہے، افطار ڈنر کا کینسل کیا جانا آپ لوگوں کا ایک اچھا آج جو بات کی گئی ہے کہ جی ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں، یہ بات عارضی ہوگی؟ اگر یہ کارروائی جاری رہتی ہے تو آپ اپنا لائے عمل دیں گے اور جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ ہی سارے کھڑے ہوں گے؟ میں ایکچولی اس دفعہ میں نہیں جا سکا، میں اپنے یہیں علاقے میں ہی تھا، تو اس وجہ سے مجھے زیادہ نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ جو میرا رابطہ ہوا ہے تو انہوں نے ایک بڑا ایک پر امید ہے اور بتا رہے تھے کہ بڑا ایک پازیٹیو رسپانس وہاں سے آ رہا ہے،
جو چیز ہم چاہ رہے تھے اسی کے مطابق کام ہو رہا ہے. جی بہت شکریہ. عبدالحی دستی صاحب بتا رہے تھے کہ جو چیز چاہ رہے ہیں اسی حساب سے کام ہو رہا ہے. فاضل حسین صاحب سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہیں. فاضل حسین صاحب بہت شکریہ. فاضل حسین صاحب جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے ہیں کہ ٹھنڈی ہوائیں چلنا شروع ہو گئی ہیں اسلام آباد سے. عبدالحی دستی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو ہم چاہ رہے تھے اسی کے حساب سے کام ہو رہا ہے. یہ کیا جہانگیر ترین صاحب دباؤ ڈالنے میں کامیاب ہو گئے ہیں یا باقی وزیر اعظم کو احساس ہو گیا ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا, کارروائی ان کے خلاف ہوتی رہے گی. شکریہ شاہ زیب. دیکھیے میرے خیال میں معاملات جو ہیں وہ کچھ اس طریقے اس رخ چل رہے ہیں کہ جہانگیر ترین صاحب جو پہلے کہہ رہے تھے جب وہ کھیلے جا رہے تھے اپنی پیشیوں پہ, وہ اب ان کی بات میں وزن کچھ زیادہ آ گیا ہے. اور اس کی جو وجہ ہے وہ بالکل سامنے ہے کہ ان کے ساتھ جو 30 لوگ ہیں, آج تو انہوں نے کہا کہ شاید زیادہ بھی ہیں, وہ پاکستان تحریک انصاف کو اب احساس ہو رہا ہے کہ یہ سیاسی طور پر ان کے لیے مشکل پیدا ہو سکتی ہے. اب یہ بات آپ کی درست ہے کہ پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی میں جو ہوں سب کے سب قانون سب کے لیے برابر ہے, میں کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گا, اور مجھے نہیں لگتا کہ فوری طور پر کوئی رعایت ہوگی بھی صحیح. لیکن یہ میٹنگ ہونا بذات خود ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے. اس سے پہلے میرے خیال میں جو مجھے سننے میں ملا ہے وہ یہ کہ یہاں تک بھی آمادگی کا اظہار نہیں تھا کہ کسی طریقے سے کسی سے بھی جو ہے کوئی میٹنگ کی جائے. لیکن یہ جو اب آمادگی کا اظہار ہوا ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں ان سے میٹنگ ہو جائے, یہ خود ایک سگنل ہے کہ وہ کم از کم ان کے اوپر ایک سیاسی دباؤ ہے. اب یہ دباؤ کہاں جائے گا اور کس طریقے سے وہ کسی ایکشن میں ٹرانسلیٹ ہوگا وہ میرے قبل از وقت ہے. لیکن یہاں تک تو میرے خیال ہے جہانگیر ترین صاحب کامیاب ہو گئے ہیں کہ پرائم منسٹر کا ٹینشن انہیں مل گیا ہے اور اب وہ میٹنگ جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے. اور آپ کو لگتا ہے جہانگیر ترین صاحب اصل میں خطرہ بن سکتے ہیں؟ اپوزیشن تو خطرہ نہیں بنی, مگر لوگ حکومت میں ہوتے ہوئے, ایڈوائزرز ہوتے ہوئے اگر ان کے ساتھ کھڑے ہیں تو وہ خطرہ بن سکتے ہیں حکومت کے لیے؟ دیکھیے میرے خیال میں شاہ زیب صاحب وہ وقت ابھی آیا نہیں ہے, کیونکہ یہ جو لوگ ساتھ کھڑے ہیں کیونکہ یہ بالکل منظر عام پہ کھلم کھلا آ گئے ہیں, یہ ڈھکے چھپے نہیں ہیں, تو یہاں تک تو انہوں نے ایک لائن کراس کر لی ہے اور انہوں نے بنیادی طور پر اپنی حکومت کو ایک طریقے سے چیلنج کر دیا ہے. لیکن کیا یہ چیلنج صرف اس حد تک محدود رہے گا کہ جہانگیر ترین صاحب کے خلاف جو کارروائی ہو رہی ہے اس میں جو ان کے مطابق کوئی اور زیادتی نہ ہو, یا یہ ہے کہ اگر وہ کارروائی اسی طریقے سے چلتی رہتی ہے اور یہ جو میٹنگ ہونے جا رہی ہے پرائم منسٹر سے اس میں اس کے کوئی خاطر خواہ نتائج نہیں نکلتے, تو اس کے بعد یہ لوگ کیا کریں گے؟ میرے خیال میں اصل ٹیسٹ ان لوگوں کا تب آئے گا, اور خاص طور پر جہانگیر ترین صاحب کو بھی میرا خیال ہے بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑ جائیں گے اگر جو ہے وزیر اعظم کی میٹنگ کے بعد ان کو وہ سب کچھ نہیں ملتا جو وہ چاہ رہے. بہت شکریہ فاضل صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. معاملہ ابھی تک سلجھا نہیں ہے. پروگرام میں بریک شامل کرتے ہیں, ایک اور ہم پر بات کریں گے. ایک مذہبی پارٹی کے دباؤ میں فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے حکومت پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کر رہی ہے. I think the international ramifications of the issue are because of Islamophobia. اس مسئلے کے عالمی اثرات اسلاموفوبیا کی وجہ سے ہیں. ہمیں ان باتوں کے اثرات بھگتنے پڑتے ہیں جو بین الملک کہی اور کی جاتی ہیں. یورپی ممالک میں ہولوکاسٹ کے بارے میں کچھ بھی کہنا غیر قانونی ہے. ہمیں بھی اسی قسم کا برتاؤ چاہیے. ہمارے لوگ بہت تکلیف میں ہیں اور یہ پیغام جانا چاہیے کہ لوگوں کے جذبات مجروح ہوئے ہیں, اس لیے پارلیمنٹ بحث کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے. تو اگر پارلیمنٹ قرارداد کو منظور کرتی ہے پھر پاکستان فرانسیسی سفیر کو بے دخل کر دے گا؟ میں اس پر کوئی تبصرہ نہیں کر رہا کیونکہ اس حوالے سے بحث ہونے جا رہی ہے, تو پارلیمنٹ کو قرارداد کو منظور یا مسترد کرنے دیں. عالمی میڈیا سوال کر رہا ہے کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا یا نہیں. صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی کا کہنا ہے کہ پہلے پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنے دیں. اب کل قومی اسمبلی کا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے جہاں کالعدم تحریک لبیک سے حکومتی معاہدے کے تحت پیش کی جانے والی قرارداد پر دوبارہ بحث ہوگی. اب سے 2 دن پہلے جب حکومت نے فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے پر بحث کے لیے قرارداد پیش کی تھی, اسے اپوزیشن جماعتوں نے ناکافی قرار دیا تھا اور مطالبہ کیا تھا کہ اس حوالے سے ایک متفقہ قرارداد آنی چاہیے, جس کے بعد اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے حکومت اور اپوزیشن کو ساتھ بیٹھنے کی ہدایت کرتے ہوئے ایک متفقہ قرارداد لانے کا کہا تھا اور اجلاس کو جمعے تک ملتوی کر دیا گیا تھا. کل اب یہ دیکھنا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان کوئی اتفاق رائے ہوتا ہے یا نہیں, مگر اس سے پہلے نون لیگ نے متفقہ قرارداد پیش کرنے کے لیے تحریک انصاف کو خط لکھ کر اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر وضاحت مانگی ہے. نون لیگ کے چیف وپ مرزا جاوید عباسی نے تحریک انصاف کے رہنما اور وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور علی محمد خان کو گزشتہ روز خط لکھا اور موقف اختیار کیا
کہ متفقہ قرارداد کو تیار کرنے کے لیے فوری طور پر وضاحت اور معلومات چاہیے۔ بتایا جائے کہ وفاقی وزراء کی طرف سے مسلسل یہ بیانات دیے گئے ہیں کہ حکومت صرف پارلیمنٹ میں قرارداد پیش کرنے کی پابند تھی۔ کیا اس کا مطلب ہے کہ حکومت کسی مزید کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتی؟ نون لیگ نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ وزیر اعظم نے 19 اپریل کو قوم سے خطاب کیا تھا، تو کیا جن خیالات کا اظہار وزیر اعظم نے کیا تھا اسے اس معاملے پر پالیسی بیان سمجھا جائے؟ اگر ہاں تو ایوان میں پیش کی جانے والی قرارداد کا کیا مقصد تھا؟ کیونکہ قرارداد اور وزیر اعظم کے بیان میں تضاد ہے۔ نون لیگ نے اپنے خط میں مزید لکھا کہ جو قرارداد پیش کی گئی تھی اس میں کہا گیا تھا کہ بین الاقوامی تعلقات ریاست کا ڈومین ہیں، تو وزیر اعظم، وزیر خارجہ، وزیر داخلہ اور DGI ایوان کو بریفنگ دیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے ریاستی پالیسی ہے کیا، اور لیڈر آف دا ہاؤس یعنی وزیر اعظم ناموس رسالت پر بحث کا آغاز کرنے کے لیے کب خود کو دستیاب کریں گے اور اپنی حکومت کی پالیسی پیش کریں گے۔ یہ خط تھا جو نون لیگ کی طرف سے لکھا گیا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کل اس حوالے سے کیا پیش رفت سامنے آتی ہے، کیونکہ کالعدم تحریک لبیک کے ساتھ معاہدے نے خود حکومت کے لیے کئی محاذ کھول دیے ہیں۔ پنجاب پولیس جو اس پورے بحران کے دوران فرنٹ لائن پر نظر آئی، وہ حکومتی معاہدے کے بعد اضطراب کا شکار ہے۔ آج روزنامہ ڈان میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق پنجاب پولیس کی سینئر کمانڈ کالعدم تحریک لبیک اور حکومت کے درمیان ہونے والے معاہدے پر خوش نہیں ہے اور اس معاہدے کو قبل از وقت اور غیر ضروری قرار دے رہی ہے۔ خبر کے مطابق پنجاب پولیس کے کچھ سینئر عہدیداران کا کہنا ہے کہ حکومت کی طرف سے جو فیصلہ کیا گیا اس نے نہ صرف پولیس فورس کی حوصلہ شکنی کی ہے بلکہ اس قسم کے گروپس کو پیغام بھی دیا ہے کہ ریاست کسی بھی وقت کسی بھی دباؤ کے آگے اپنے کسی بھی اقدام سے دستبردار ہو سکتی ہے۔ خبر کے مطابق پولیس افسران نے خبردار کیا ہے کہ کالعدم تحریک لبیک کے سینکڑوں کارکنان کی سزا کے بغیر رہائی ان افسران کے لیے تباہ کن ہوگی جنہوں نے آپریشن میں حصہ لیا، اور یہ معاہدہ پولیس افسران کی قربانیوں کی توہین ہے جنہیں ہمیشہ ایک قربانی کے بکرے کے طور پر استعمال کیا گیا ہے۔ خبر کے مطابق ایک سینئر پولیس افسر نے اس معاملے پر اپنی رائے دیتے ہوئے کہا کہ پولیس فورس کو لانچ کیا جاتا ہے پھر انہیں گالیاں دی جاتی ہیں۔ پنجاب پولیس کی سینئر کمانڈ نے حکومتی معاہدے کے تحت کالعدم تحریک لبیک کے کارکنان کی رہائی پر شدید ناراضی کا اظہار کیا ہے۔ خبر کے مطابق ایک پولیس عہدیدار نے کہا ہے کہ تحریک لبیک نے پنجاب میں 115 مقامات بلاک کیے جن میں 22 مقامات لاہور میں تھے، اور ایک مقام کے علاوہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بنا خون بہائے تمام مقامات کو کلیئر کر دیا تھا، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس قسم کے بڑے پیمانے کے مظاہرے کے نتیجے میں سینکڑوں ہلاکتیں ہو سکتی تھیں، مگر 4 پولیس افسران نے اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے اپنی زندگیاں قربان کر دی۔ پولیس کی کئی گاڑیاں جلائی گئی، افسران کو اغوا اور ان پر تشدد کیا گیا جس پر سنگین جرائم کے چارجز لگا کر FIRs کاٹی گئی، لیکن حکومت پولیس فورس کی حالت زار پر لا تعلق نظر آئی، اور ریاست نے ایک غیر منطقی معاہدے کے بعد پولیس فورس کو ایک کالعدم جماعت کے انتہا پسندوں کے سامنے دھکیل دیا۔ پولیس افسر کا کہنا تھا کیا اس سے زیادہ کوئی ظالمانہ اور استحصالی چیز ہو سکتی ہے؟ یہ معاہدہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اور یہ ایک ناکام ریاست کی طرف ایک قدم تھا۔ یہ پنجاب پولیس کے خدشات کی تفصیلات تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب دیکھنا ہوگا کہ کل پارلیمنٹ قرارداد سے متعلق کیا فیصلہ کرتی ہے۔ دوسری طرف قومی اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی ضمانت کے معاملے پر لاہور ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں اختلاف سامنے آیا تھا، جس کے بعد آج 3 رکنی بینچ نے ضمانت منظور کر لی ہے۔ جسٹس علی باقر نجفی کی سربراہی میں جسٹس عالیہ نیلم اور جسٹس شہباز رضوی پر مشتمل بینچ نے متفقہ طور پر آمدنی سے زائد اثاثہ جات کیس میں دونوں طرف کے دلائل سننے کے بعد 50 لاکھ روپے کے 2 مچلکوں کے عوض ضمانت بعد گرفتاری کی درخواست منظور کر لی۔ نیب نے گزشتہ سال 28 ستمبر کو لاہور ہائی کورٹ سے ضمانت مسترد ہونے کے بعد قائد حزب اختلاف شہباز شریف کو گرفتار کیا تھا۔ پروگرام ایک بریک شامل کریں۔ کورونا کی تیسری لہر شدت اختیار کر گئی ہے۔ اپریل کے مہینے میں کورونا اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے۔ حکومت عوام سے اپیل کر رہی ہے کہ اس وبا کو سنجیدہ لیں، احتیاط کریں، ورنہ سخت فیصلے کرنا پڑیں گے۔ وزیر اعظم نے قومی رابطہ کمیٹی برائے کورونا کا اجلاس کل طلب کر لیا ہے۔ NCOC کا اجلاس کل 12 بجے ہوگا، جس میں ملک بھر میں کورونا کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ اجلاس میں وفاقی وزراء، چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور چیف سیکرٹری شریک ہوں گے، اور ذرائع کے مطابق کورونا کی 10% سے زائد شرح والے علاقوں میں لاک ڈاؤن کا بھی فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ ان شہروں اور علاقوں میں کاروباری سرگرمیاں معطل اور دفاتر بند رکھے جانے کا امکان ہے۔ ہسپتالوں پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے۔ وینٹیلیٹرز پر جانے والے مریضوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔ ملک بھر میں کورونا کے 559 مریض وینٹیلیٹرز پر ہیں۔ مردان کے 100% وینٹیلیٹرز کورونا کے مریضوں سے بھر گئے ہیں۔ گجرانوالہ میں 88%، ملتان میں 85%، لاہور میں 82% وینٹیلیٹرز پر کورونا مریض زیر علاج ہیں، جبکہ پشاور میں 74% آکسیجن بیڈز کورونا کے مریضوں سے بھر گئے ہیں۔ دوسری طرف ملک بھر میں 50 سال سے زائد عمر کے افراد کی ویکسینیشن کا سلسلہ جاری ہے، لیکن اب تک صرف 14 لاکھ افراد کو ویکسین دی گئی ہے۔ پارلیمانی سیکرٹری برائے صحت نوشین حامد کا کہنا ہے کہ زیادہ تر لوگ رجسٹر ہی نہیں ہو رہے ہیں۔ 50 سال سے زائد عمر کے افراد کی تعداد 2.5 کروڑ ہے، لیکن رجسٹریشن صرف 23 لاکھ افراد کی جانب سے کروائی گئی ہے۔ کورونا سے بچاؤ احتیاط اور ویکسینیشن سے ہی ممکن ہے، اس لیے پہل کیجیے، خود کو رجسٹر کروائیے، کیونکہ بہت سے ممالک میں صورتحال بگڑتی جا رہی ہے۔ بھارت میں تو صورتحال قابو سے باہر ہو گئی ہے اور آج یومیہ کیسز کا نیا ریکارڈ سامنے آیا ہے اور اب تک کے سب سے زیادہ کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान भारत में 3,15,802 नए केसेस रिपोर्ट हुए और एक दिन में 2,102 अमवात हुई। अब तक मजमूई तौर पर भारत में कोरोना से 1,84,000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं और एक दिन में रिपोर्ट होने वाले केसेस की तादाद दुनिया भर में यौमिया मुतासिरीन की अब तक सबसे ज़्यादा है। BBC के मुताबिक वबा की सूरत हाल पर भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस ले लिया है। हुकाम ने शमशान घाटों पर बढ़ते दबाव के पेश नज़र मैयतों की आखिरी रसूमात खेतों में अदा करने की इजाज़त दे दी है। अस्पतालों में ऑक्सीजन मैसर नहीं है, मरीजों के लिए गुंजाइश खत्म हो गई है। लोग कोरोना में मुब्तला अपने अजीज़ों को अस्पताल में दाखिल कराने से कासिर हैं, अस्पतालों में जगह तलाश कर रहे हैं, मदद के लिए पुकार रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं कि कोई उनका इलाज कर दे। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से उनके अजीज उनके सामने दम तोड़ रहे हैं और वो बेबस हैं। भारत के अस्पतालों पर दबाव बहुत ज़्यादा है, सेहत का निज़ाम तबाह होकर रह गया है। नई दिल्ली समेत मुख्तलिफ भारतीय शहरों में ऑक्सीजन की सप्लाई के बहरान का खदशा पैदा हो गया है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला का कहना है कि पूरे दारुल हुकूमत के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई संगीन मसला है। भारत के कुछ अस्पतालों ने खबरदार किया है कि ऑक्सीजन का ज़ख़ीरा इतना कम है कि कभी भी ख़त्म हो सकती है। दिल्ली के नायब वज़ीर आला ने अपने ट्वीट में हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर ऑक्सीजन की फराहमी रोकने का इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि मरकज़ी हुकूमत के कोटा बढ़ाने के बावजूद हरियाणा और उत्तर प्रदेश की हुकूमतें ऑक्सीजन की फराहमी रोक रही हैं। अगर नीम फौजी दस्ता भी तैनात करना पड़ा तो करेंगे, मगर किसी भी सूरत में ऑक्सीजन फराहमी मुतासिर नहीं होने देंगे। भारत में ऑक्सीजन के उसूल के लिए लूट मार और ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी की जा रही है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने वबा के खौफनाक हालात पर खुद नोटिस लेते हुए मरकज़ी हुकूमत को एक नोटिस जारी किया है कि हुकूमत इस किल्लत को पूरा करने के लिए कौमी एक्शन प्लान तैयार करे। जबकि दिल्ली हाई कोर्ट ने मरकज़ी हुकूमत को कहा है कि भीख मांगें, कर्ज लें या चोरी करें, लेकिन ऑक्सीजन की दस्तयाबी को यकीनी बनाएं। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अस्पतालों में ऑक्सीजन की शदीद कमी से निपटने के लिए एक हंगामी मीटिंग की है। एहतियात कीजिए, मास्क पहनिए, वैक्सीन लगवाइए और कोरोना का फैलाव रोकने में अपना किरदार अदा कीजिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।